שמעתי שדוד הנעים אקורד פלאים לאלוהים, ושאתה שונא תווים ידוע. אקורד עגום ומסתורי, מינור נופל, מז'ור ממריא, ומלך מבולבל שר הללויה, 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 हल्लेलुया। कलाम मुक़द्दस में से एक हवाला तलावत करेंगे। मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसका 21वां बाब और उसके पहली 11 आयात। खुदावंद के ज़िंदा मुक़द्दस पाक कलाम में इस तरह से लिखा है। मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसका 21वां बाब पहली आयत से, और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे और जैतून के पहाड़ पर बैत फिगे के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहाँ पहुँचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे। उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ, और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी ज़रूरत है, वो फिलफौर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सिय्योन की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। पास शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में से अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए, और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाईं, और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलम बाला पर होशना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई, और लोग कहने लगे ये कौन है। भीड़ के लोगों ने कहा कि ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। मसीह में मेरे अजीज़ो, आज पाम संडे यानी खजूरी इतवार है, और खुदावंद अपने खुदा के हम शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने ज़िंदगी में एक दफ़ा फिर ये मौका दिया कि हम इस ख़ास इबादत का हिस्सा बन सकें। ये खुदा की मेहरबानी है कि खुदा ने अब तक हमें ज़िंदा रखा ताकि हम इन यादगारी इबादत का हिस्सा बन सकें और खुदावंद के नाम की तमजीद कर सकें। खजूरों का इतवार इसलिए हम इसे कहते हैं कि आज के रोज़ खुदावंद यीशु मसीह बड़े ही शाहाना अंदाज के साथ यरूशलेम आए, तो लोगों ने उनका बड़ा ही पुरतपाक इस्तकबाल किया। और इस बात को ये याद रखने की ज़रूरत है कि आज के दिन से अगला सारा हफ्ता मुक़द्दस हफ्ता है, और इसे कलीसिया मुक़द्दस हफ्ते को बड़े एहतमाम के साथ सेलिब्रेट करती है। ये मुक़द्दस हफ्ता आज के दिन से इसका शुरू हुआ, और लोगों ने उस वक़्त जब खुदावंद यीशु मसीह ज़मीनी खिदमत के काम को सर अंजाम दे रहे थे, तो जब वो यरूशलेम की तरफ आए तो अपने कपड़े रास्ते में बिछाए, डालियाँ बिछाईं, और खजूरों की डालियाँ बिछा कर उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को होशना के नारे लगाए कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। मसीह में मेरे अजीज़ों, खजूर की डालियाँ बिछाने का मतलब
یہ ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو حقیقی بادشاہ، حقیقی رہنما تسلیم کرتے تھے۔ کھجور کی ڈالیاں اس لیے کہ وہ ہمارا مخلصی دہندہ ہے، اس کو انہوں نے اپنے اندر اپنی زندگیوں میں اسے تسلیم کر لیا تھا بطور نجات دہندہ۔ اور انہوں نے کھجور کی ڈالیاں اس لیے بھی بچھائیں کہ وہ اس بات کو سمجھ چکے تھے کہ خوشحالی، تسلی، تسکین اور دشمنوں سے رہائی ہمیں خداوند یسوع مسیح سے ہی ملے گی۔ اور خداوند یسوع مسیح کا شاہانہ داخلہ جو ہے اسی بات کی ترجمانی کر رہا ہے۔ لیکن آج کے دن کی بات کریں جو مقدس ہفتے کا پہلا دن ہے، تو آئندہ آنے والے دن بھی مقدس دن سمجھے جاتے ہیں۔ تو آج سے 2 روز پہلے، آج اتوار ہے، جمعے کے روز خداوند یسوع مسیح بیتنیہ میں آئے، جو یروشلم کے پاس ہی ایک شہر تھا بیتنیہ۔ اور بیتنیہ میں وہ مریم اور مارتھا کے گھر میں آئے اور ان کے بھائی کو زندہ کیا جو 4 دن کا مردہ لازر تھا۔ اور خداوند یسوع مسیح اس گھر میں انہوں نے جمعے کے روز قیام کیا، اور بیتنیہ میں قیام کے دوران اگلا دن بیتنیہ میں ایک شخص نے خداوند یسوع مسیح کی ضیافت کی دعوت کی، اور اس کا نام بھی بائبل مقدس میں ہے، وہ شمعون کوڑی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جب شمعون کوڑی کے گھر میں دعوت پر موجود تھے ہفتے کے روز، یعنی کل جو پیچھے گزر گیا، تو وہاں ایک ایسی عورت آئی جو چال چلن جس کا اچھا نہیں تھا، لیکن اس نے خداوند یسوع مسیح کی خدمت کی، اپنے آنسوؤں سے خداوند یسوع مسیح کے پاؤں دھوئے اور قیمتی عطر خداوند یسوع مسیح کے پاؤں پر لگایا۔ اور اس بات کی یہ علامت ہے کہ توبہ کے دروازے خدا کے پاس ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں۔ جو شخص جب بھی خدا کے پاس آئے گا، اس کے قدموں میں آئے گا، تو وہ توبہ حاصل کر سکتا ہے، وہ خدا اسے معاف کر دیتا ہے۔ اور صبح سویرے یعنی آج کے دن جب خداوند یسوع مسیح بیتنیہ سے انہوں نے یروشلم کی طرف روانہ ہوئے، اور بیتنیہ اور یروشلم کا چند میلوں کا فاصلہ ہے، تو خداوند یسوع مسیح بیتنیہ سے یروشلم جب آئے تو خداوند یسوع مسیح نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی بھیڑ بیتنیہ سے ہی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ یروشلم جانے کے لیے تیار ہے۔ تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو الگ کیا، اور آئندہ آنے والے ہفتے میں، آئندہ آنے والے دنوں میں جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ واقعات پیش آنے تھے، وہ اپنے شاگردوں کو بتائے کہ میرے مرنے کے دن قریب ہیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح اس سے پہلے بھی 2 دفعہ اپنے شاگردوں کو ان دنوں کے بارے میں بتا چکے تھے، اور شاگرد خداوند یسوع مسیح کو منع کر رہے تھے کہ یسوع تو ہمیں یہ اس طرح سے کہتا ہے کہ یروشلم میں جا کر میں پکڑوایا جاؤں گا، مجھے مارا جائے گا، صلیب دے دیا جائے گا، تو تو وہاں نہ جا۔ وہ بھی ڈر رہے تھے اور خداوند یسوع مسیح کے بھی حوصلے پست کر رہے تھے، لیکن سب شاگردوں میں سے ایک خداوند یسوع مسیح کا شاگرد توما رسول جو تھا، اس نے بڑی دلیری کے ساتھ کہا کہ آؤ ہم یسوع کے ساتھ یروشلم چلیں تاکہ اس کے ساتھ مریں۔ یوحنا کی انجیل کے 12ویں باب کی 14ویں آیت میں اس کا ذکر ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح نے آئندہ آنے والے دنوں کے بارے میں اپنے شاگردوں کو پہلے بتایا، پھر وہ اس بھیڑ کے ساتھ یروشلم کی طرف چلنا شروع کیا۔ اور جب ابھی یروشلم نہیں آیا، بیتنیہ سے یروشلم جاتے ہوئے بھی 2 واقعات راستے میں پیش آئے۔ پہلا واقعہ یہ کہ زبدی کی بیوی جو خداوند یسوع مسیح کے 2 شاگرد تھے، یہونا اور یعقوب، ان کی ماں، وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس اپنی ایک دلی خواہش اور سفارش لے کر وہ رستے میں خداوند یسوع مسیح کے پاس پہنچی، اور چلتے چلتے خداوند یسوع مسیح سے زبدی کی بیوی یہ کہتی ہے کہ یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے گا
تو میرے دونوں بیٹوں میں سے ایک کو دائیں اور ایک کو بائیں بٹھانا۔ خدا یسوع مسیح نے بڑا خوبصورت جواب دیا، بائبل مقدس میں یہ سارے واقعات مندرج ہے کہ یہ میرا کام نہیں ہے، یہ خدا جس کو سمجھتا ہے کہ بادشاہی میں کس کو دائیں اور بائیں بٹھانا ہے۔ اور پھر اسی راستے میں بیتنیہ سے یروشلم جاتے ہوئے خدا یسوع مسیح نے 2 اندھوں کو بینائی عطا کی، ایک معجزہ بھی کیا جاتے جاتے راستے میں، جبکہ بھیڑ بہت زیادہ ہے اور وہ خدا کی حمد و ستائش کرتی ہوئی اور نعرے لگاتی ہوئی چلتی جا رہی ہے، تو یرو کے کنارے بیٹھے 2 اندھوں کو خداوند یسوع مسیح نے بینائی عطا کی۔ پھر جب خداوند یسوع مسیح نے دیکھا کہ قریب سامنے یروشلم ہے، تو اس نے اپنے 2 شاگردوں کو کہا کہ سامنے گاؤں میں جاؤ، وہاں پر ایک گدھی اور اس کا بچہ بندھا ہوا تمہیں ملے گا، اس کو میرے پاس لے آؤ۔ اگر اس کا مالک یہ کہے کہ اس کو کیوں کھولتے ہو، تو یہ کہنا کہ ہمارے خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ اور یہ بہت بڑا ایک جلوس تھا جو بیتنیہ سے ہی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ملا ہوا یروشلم میں داخل ہوا۔ اور جب یروشلم میں داخل ہوئے تو وہاں پہلے سے ہی موجود لوگوں کا ایک بہت بڑا گروہ تھا، ایک بہت بڑی جماعت، ایک بہت بڑا لوگوں کا رش تھا جو وہ اس جلوس میں شامل ہو گئے۔ اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھیڑ جو خداوند یسوع مسیح کے ارد گرد تھی وہ 2 طرح کی تھی، ایک وہ جو بیتنیہ سے ساتھ آ رہی تھی اور ایک وہ جو یروشلم میں ہی موجود تھی۔ وہ لوگ خداوند یسوع مسیح کا یہاں انتظار کر رہے تھے۔ وہ خداوند یسوع مسیح کا انتظار کیوں کر رہے تھے؟ وہ اس وقت یروشلم میں کیوں موجود تھے؟ پہلی بات کہ وہ یروشلم میں اس لیے موجود تھے کہ وہ دن جو تھا جب خداوند یسوع مسیح یروشلم یعنی آج کے دن یروشلم میں داخل ہوئے، یہ یہودیوں کی ایک عید کا آخری دن تھا، عید خیام کا آخری دن تھا۔ اور عید قیام کے آخری دن پر گرد و نواح سے آئے ہوئے بہت سارے افراد ہیکل میں خدا کی عبادت کے لیے موجود تھے، اس لیے وہاں پہلے سے ہی بہت زیادہ بھیڑ جمع تھی۔ اور اس بھیڑ نے یہ بھی سن رکھا تھا کہ یسوع ایک ایسا شخص ہے، ایک ایسی شخصیت ہے جس نے 4 دن کے مردہ کو 2 روز پہلے زندہ کیا ہوا تھا، اور وہ اس کو سن کر یسوع کو ملنے، یسوع کو دیکھنے کے لیے بھی بےتاب تھے۔ وہ اس لیے رش ہونے کی یہ بھی ایک خاص بات تھی کہ اتنا زیادہ لوگوں کا ہجوم اور اتنا زیادہ لوگوں کا رش کیوں اس وقت اس جگہ پر تھا۔ مسیح میں میرے عزیزو، ایک اندازے کے مطابق کہا جاتا ہے کہ اس وقت بیتنیہ سے آئے ہوئے لوگ یروشلم میں تھے، یروشلم کے اپنے رہائشی لوگ وہاں موجود تھے، اور گرد و نواح سے عبادت کے لیے عید خیام کے موقع پر آئے ہوئے جو لوگ موجود تھے اندازاً 27 لاکھ کے قریب وہاں لوگ موجود تھے۔ وہ بھیڑ اس قدر بڑی تھی اور وہ خداوند یسوع مسیح کو بھی دیکھنا چاہتے تھے، کیونکہ یہودی علماء کا یہ ایک خیال تھا کہ جو 4 دن کا مردہ زندہ نہیں ہو سکتا، 3 دن تک تو مردہ زندہ ہو سکتا ہے۔ یہ ان کی تعلیمات تھی جو غلط تعلیم تھی، اور ان کے درمیان یہ بات چل رہی تھی کہ 3 دن کے بعد مردہ زندہ نہیں ہو سکتا ہے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ 3 دن تک جس جسم میں روح نکل جاتی ہے تو روح اس مردے کے ارد گرد ہی، اس کے گھر کے ارد گرد ہی روح گھومتی رہتی ہے، اور پھر اس کے بعد 3 دن کے بعد آسمان پر چلی جاتی ہے، وہاں سے واپس نہیں آ سکتی، مردہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے 4 دن کا مردہ اسی لیے زندہ کیا تھا کہ ان کی یہ غلط تعلیم بھی درست ہو جائے، اور ان کے سامنے ایک بہت بڑا کام تھا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، اس بات کو کون ممکن کر سکتا ہے؟ وہ خداوند ہے جو آسمان اور زمین کا کل اختیار جس کے پاس ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے یہودیوں کا ایک الزام خداوند یسوع مسیح پر یہ بھی تھا کہ خداوند یسوع مسیح جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، اس کے پاس کوئی علم ہے، اس کے پاس کوئی ایسا جادو ہے
جو ابھی مردہ ابھی تازہ کوئی شخص مرا ہے، اس کی روح ابھی ارد گرد گھر کے ارد گرد بھٹک رہی ہے، یہ اپنے اس جادو اور اپنے اس علم سے اس روح کو دوبارہ اس مردے میں ڈال دیتا ہے، وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ وہ خداوند یسوع مسیح کی قدرت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے لازر کو جو زندہ کیا، اس کے پیچھے خداوند یسوع مسیح کا بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ میں آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے، اور لوگ اس وقت خداوند یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے موجود تھے، اور اسی خوشی میں کہ وہ ہمارا بادشاہ ہے، وہ حقیقی ہمارا رہنما ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ 4 دن کے مردے کو بھی زندہ کر سکتا ہے، وہ بڑے جوش کے ساتھ ہوشنا کے نعرے لگا رہے تھے، اور وہ نعرے 2 طرح کے تھے۔ ایک نعرہ تھا ان کا کہ ہوشنا خداوند کی حمد اور ستائش ہو، یہ بیتنیہ سے آتے ہوئے لوگ رستے میں لگاتے آ رہے تھے، ہوشنا خداوند کی حمد اور تعریف ہو۔ اور دوسرا نعرہ جب وہ یروشلم میں داخل ہوئے تو ان کا دوسرا نعرہ یہ تھا، ہوشنا مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ ان دونوں نعروں میں ایک مرکزی بات جو تھی وہ ہوشنا کی تھی، اور ہوشنا کا مطلب بھی یہی ہے کہ اے بادشاہ اب ہمیں بچا، اے بادشاہ اب ہمیں بچا، کیونکہ قوم بنی اسرائیل جو تھی وہ بہت زیادہ پسی ہوئی اس وقت قوم تھی، غیر قومیں اس کے اوپر چڑھائی کیے ہوئے تھیں اور حکومت جمائے ہوئے تھیں، اور وہ یہ بات کہہ رہے تھے۔ مسیح میں میرے عزیزو، اس وقت جب خداوند یسوع مسیح اس وقت موجود تھے تو بیتنیہ میں اور لوگوں نے اپنی ڈالیاں، چادریں، کپڑے اور درختوں کی ڈالیاں لا کر اس کے قدموں میں بچھائی، یہ ایک طرح سے ان کا احترام بھی تھا۔ اور یہ جو وہ کہہ رہے تھے کہ مبارک ہے وہ جو نہ خداوند کے نام سے آتا ہے، در حقیقت یہ زبور 118 کی 25ویں اور 26ویں آیت کا اقتباس ہے، جو لوگ اس وقت اپنے بچوں کو بھی یاد کراتے تھے کہ عید قیام کے موقع پر زبانی آپ نے یہ سنانی ہے، اس لیے ان کو یہ یاد تھا، اور وہی حوالہ وہ بار بار دہرا رہے تھے، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، ہوشنا عالم بالا پر ہوشنا، ابن داؤد کو ہوشنا، اور وہ یہ کہتے ہوئے با آواز بلند کہہ رہے تھے۔ اور اس وقت فریسی حسد کرتے ہوئے، جیلس کرتے ہوئے، انہوں نے اپنے منہ سے یہ کہہ ہی دیا، خداوند یسوع مسیح سے کہا کہ ان کو یہ کہہ دے کہ یہ خاموش رہیں، تو خداوند یسوع مسیح نے ان کو کہا کہ اس وقت تمہارے ظلم اور اس نفرت اور اس غلط تعلیم اور اس سیاہ کاری کا خاتمہ ہے جو تم نے کر رکھا ہے، اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اگر یہ خاموش ہو جائیں گے تو پتھر بھی چلا اٹھیں گے۔ مسیح میں میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح اس وقت گدھی کے بچے پر سوار تھے، اور گدھی کے بچے پر سوار ہونے سے مراد ہے یہاں جو نبی کی معرفت لکھا ہوا ہے کہ دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے، وہ حلیم اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ وہ گدھی کے بچے پر بیٹھ کر اس نے یہ ثابت کیا کہ میں صلح کا بادشاہ ہوں، میں حلیم ہوں، میں فروتن ہوں، اور میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ اسی لیے مقدس یوحنا نے بھی یہ فرمایا تھا اپنی انجیل میں کہ دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح گناہ اٹھا لے جانے کے لیے اس وقت یروشلم میں آیا، اور اس بات کا انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہوگا۔ یہ آج کے دن کی ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح یروشلم کیوں آیا؟ کیونکہ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ اگر یسوع یروشلم نہ جاتا، یہ خود یسوع یروشلم گیا ہے تو یہودیوں نے اور رومیوں نے اسے پکڑ لیا، وہ نہ جاتا، وہ نہ پکڑا جاتا، لیکن وہ یروشلم اس لیے آیا کہ بائبل مقدس کی ساری پیشن گوئیاں پوری ہو سکیں۔ خداوند یسوع مسیح وہ یروشلم اس لیے آیا تاکہ تمام نبوتیں پوری ہو سکیں، کیونکہ ان کے قربان ہونے کا وقت نزدیک تھا۔ وہ یروشلم اس لیے آیا تاکہ خدا کی مرضی کو وہ پورا کر سکے۔ وہ اس لیے آیا کہ جو فریسی شرع کے عالم
جو اس وقت کے لیڈرز تھے ان کے ناپاک ارادے ختم ہو سکیں۔ وہ اس لیے آیا یروشلم میں کہ وہ اپنی آزاد مرضی کے ساتھ ان کو اپنے پیش کر سکے کہ مجھے صلیب دیا جا سکے۔ خداوند یسوع مسیح یروشلم اس لیے بھی آئے کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو یروشلم ہے وہ نبیوں کی اور خدا کے لوگوں کے قتل کی اماج گاہ ہے۔ وہ اس لیے بھی آیا کہ وہ وہاں آ کر قربان ہو سکے۔ مسیح میں میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح میرے اور آپ کے کفارہ کو پورا کرنے کے لیے، ادا کرنے کے لیے، نجات دہندہ بننے کے لیے یروشلم میں آیا ہے تاکہ ہم بچ سکیں اور خدا سے ہمارا ملاپ ہو سکے۔ ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ کچھ دن پہلے خداوند یسوع مسیح اسی طرح ہیکل میں آئے اور انہوں نے ہیکل میں آ کر اس سارے انتظام کو دیکھا جو صحیح طریقے سے ہیکل کا انتظام نہیں چل رہا تھا۔ تو خداوند یسوع مسیح کو غصہ آیا، انہوں نے کوڑا پکڑا اور وہاں وہ جتنے بھی انتظامی کام کر رہے تھے ان کو کوڑے سے انہوں نے مار مار کر بھگایا اور کہا کہ میرے خدا کے گھر کو تم نے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے، اور اس کی صفائی کی۔ آج کھجوری اتوار کی یہی اہمیت ہے کہ ہمیں بھی اس بات کو ماننا ہے کہ یسوع خدا کا برا ہے، وہ ہمارے لیے اس دنیا میں آیا اور نجات کے کام کو مکمل کرنے کے لیے وہ یروشلم کی طرف گیا تاکہ ہم بچ سکیں اور خداوند اپنے خدا کے حضور میں آزادی کے ساتھ آ سکیں۔ آج جب ہم اس موقع پر موجود ہیں تو چند باتیں ہمیں بھی اپنی زندگی میں لینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھی اس گدھی کے بچے کا جو مالک تھا اس کی طرح ہمیں بھی اپنا رویہ رکھنا ہے کہ جب خدا کو کسی چیز کی، ہمارے کسی مال کی، ہماری کسی انرجی کی ضرورت ہے تو ہم بھی خدا کو دے سکیں۔ اس کے پاس گدھی اور گدھی کا بچہ تھا، جب شاگردوں نے اسے کہا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے، اس نے کہا لے جاؤ۔ آج اگر ہمارے خدا کو ہماری ضرورت ہے تو ہمیں بھی سب کچھ پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات کہ ہمیں بھی شاگردوں کی طرح گدھی پر، انہوں نے جیسے شاگردوں نے گدھی پر زین کسی تاکہ ہمارا خداوند اس پر بیٹھ سکے اور ہم اس کو گدھی کے بچے پر بٹھا کر یروشلم کی ہیکل تک لے کے جا سکے، ہمیں بھی شاگردوں کے جیسا رویہ اختیار کرنا ہے تاکہ ہم اپنے مسیح کے آرام کا خیال رکھ سکیں، تاکہ ہماری زندگیوں سے خدا کی مرضی پوری ہو سکے۔ ہمیں بھی حمد و ستائش کرنے میں ہچکچاہٹ اور جھجک محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خدا کے نام کو عزت و جلال دینے کے لیے جب کبھی بھی ہماری ضرورت ہے ہمیں اس کی عزت اور جلال دینے کے لیے حمد و ستائش اور ہوشنا کہنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بھی ایسا رویہ اختیار کرنا ہے جیسا کہ مارتھا نے اور مریم نے اور لازر نے کیا۔ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے لیے، اس کی رہائش کے لیے اپنا گھر کھولا۔ خداوند یسوع مسیح پورا ہفتہ ان کے گھر میں رہے۔ تو ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مریم، مارتھا، لازر نے اپنا گھر کھول کر خداوند یسوع مسیح کی رہائش کی سہولت کی، اسے مالی سپورٹ عطا کی۔ آج خدا کے گھر میں رہتے ہوئے، خدا کے لوگ ہوتے ہوئے، خدا کے گھر کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں بھی مالی سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، جس طرح مریم اور مارتھا نے اس وقت کیا۔ اور آج ہمیں اس بات کو بھی دیکھنا ہے کہ جو خدا کے کلام کرنے میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں، وہ حسد کرتے ہیں، وہ کڑتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، تو ان کی پرواہ کیے بغیر ہمیں خدا کے کلام کی منادی کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ اس وقت فریسی حسد کر رہے تھے، وہ کڑ رہے تھے، لیکن شاگردوں نے اور یسوع مسیح نے ان کی پرواہ کیے بغیر اس سارے جلوس کو آگے تک بڑھایا تاکہ خدا کے نام کو عزت و جلال مل سکے۔ اسی طرح سے ہمیں بھی جو کلیسیا میں حسد کرنے والے لوگ ہیں، جو خدا کی منادی کرنے میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں، ہمیں ان کی پرواہ کیے بغیر آگے کو بڑھنا ہے تاکہ خدا کا کلام بن سکے۔ ہمیں مقدس توما کی مانند دلیر بننا ہے، جیسے مقدس توما نے سب شاگردوں سے کہا کہ آؤ ہم یسوع کے ساتھ یروشلم جائیں اور مریں۔ ہمیں بھی
دلیر ہو کر زندگی کو گزارنا ہے اور خداوند اپنے خدا کی ستائش اور حمد کرنی ہے۔ ہمیں زبدی کی بیوی یعنی یہونا اور یعقوب کی ماں کی طرح خود غرضی جیسی باتیں نہیں کرنی ہے کہ صرف اور صرف اپنا ہی خیال کرنا ہے، ہمیں دوسروں کی باتیں، ہمیں دوسروں کا خیال نہیں کرنا ہے۔ ایسے رویہ جات کو اپنے اندر سے ہمیں دور کرنا ہے۔ آج خداوند یسوع مسیح کا شاہانہ داخلہ یروشلم میں ہوا ہے اور ہمیں ان باتوں کو اپنی زندگی میں رکھنا ہے اور خداوند اپنے خدا کو، خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگیوں کا حقیقی بادشاہ اور رہنما تسلیم کرنا ہے تاکہ خدا کے نام کو ہماری زندگی سے عزت اور جلال ملتا رہے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے، آمین۔ אני עכשיו לא שיר צליין קדוש מואר, רק שיר שבור